Bismillahirrahmanirrahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. उखरवी दरजात की तक़सीम दुनियावी आमाल में। जानना चाहिए कि दुनिया आलम ज़ाहिरी को कहते हैं और आखिरत आलम गैब का नाम है। दुनिया से हमारी मुराद तुम्हारी वो हालत है जो मौत से पहले है, और आखिरत से मुराद वो हालत है जो मौत के बाद है। गोया दुनिया और आखिरत हमारी सिफ़ात हैं, जिनमें से इन सिफ़ात को जो करीब में वाक़े हैं दुनिया कहते हैं, और जो देर में आने वाली हैं उन्हें आखिरत से ताबीर किया जाता है। इस वक्त हम दुनिया के ज़िक्र से आखिरत में पहुँचने का क़स्द रखते हैं, यानी अगरचे हम दुनिया में कलाम करेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस आलम इसरार का बयान करें जिसे आखिरत कहते हैं, और आलम मुल्क यानी दुनिया में आलम मलकूत यानी आखिरत की तशरीह बग़ैर मिसाल के मुमकिन नहीं है, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। पारा नंबर 20 रुकू नंबर 16 आयत नंबर 43। और ये मिसालें हैं जिन्हें हम बयान करते हैं लोगों के लिए, और इन्हें सिर्फ़ अहले इल्म समझते हैं। दुनिया के मुकाबले में आखिरत की ज़िंदगी ऐसी है जैसे आदमी सोते हुए ख्वाब देख रहा हो। जिस तरह ख्वाब का आलम जागने के मुकाबले में मुख्तलिफ होता है, इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी भी आखिरत की ज़िंदगी से मुख्तलिफ है। हदीस शरीफ से भी ये मज़मून साबित होता है। इरशाद फरमाया, अन्नासु यनामुन फ़इज़ा मातुन तबहु, लोग सोए हुए हैं, जब मर जाएंगे तो जागेंगे। और यहाँ मुतरज्जिम ने हाशिया में लिखा है कि मुझे ये रिवायत मरफू नहीं मिली, अलबत्ता इस कौल की निस्बत हज़रत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु की तरफ की जाती है। और यहाँ हाशिया ख़त्म होता है। जो कुछ बेदारी के आलम में वक़ू पज़ीर होता है वो ख्वाब के आलम में बतौर मिसाल नज़र आता है, इसीलिए इसकी ताबीर पूछी जाती है। इसी तरह आखिरत की बेदारी में जो वाक़यात रोनुमा होंगे वो दुनिया की ख्वाबीदा ज़िंदगी में बतौर मिसाल ही ज़ाहिर हो सकते हैं, यानी इस तरह जैसे तुम ख्वाब में मुख्तलिफ मनाज़िर देखते हो और इल्म ताबीर से इन वाक़यात की मार्फत हासिल करते हैं। ताबीर ख्वाब की हकीकत। ख्वाब की ताबीर एक मुतबर फ़न है, और इस फ़न के नुक्ता शनास और रम्ज़ आशना ही इसके साथ इंसाफ करते हैं। यहाँ हम बतौर नमूना 3 वाक़यात बयान करते हैं। इनसे मालूम होगा कि ख्वाब में असल बात किस तरह मालूम हो जाती है। बयान किया जाता है कि एक शख्स इब्न सीरीन के पास आया और कहने लगा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे हाथ में मुहर है, और मैं वो मुहर लोगों के चेहरों और उनकी शर्मगाहों पर लगा रहा हूँ। आपने ये ताबीर दी कि तू मुअज्जिन है और रमज़ान में सुबह सादिक से पहले अजान देता है। उसने अर्ज़ किया कि आप सच फरमाते हैं। एक और शख्स आया और कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तेल डाल रहा हूँ। इब्न सीरीन ने फरमाया कि तूने कोई बांदी ख़रीदी है, इसके मुताल्लिक तहकीक कर, गालिबन वो तेरी माँ है, क्योंकि तेल की असल तिल है। मालूम हुआ कि तू अपनी माँ के पास जाता है। उसने तहकीक की, पता चला कि वो वाकई इसकी माँ है। इसकी सगीर सनी में गिरफ्तार कर ली गई थी। एक शख्स ने अपना ये ख्वाब बतलाया कि मैंने अपने आप को खंजीर के गले में मोतियों के हार डालते हुए देखा है। आपने फरमाया कि तुम हिकमत की बातें नाअहलों को बताते हो। यकीनन वो ऐसे लोगों को तालीम देने पर मामूर था जो उसके अहल ना थे। ये ताबीरें मिसालें हैं, और इनसे मालूम होता है कि मिसालें किस तरह बयान की जाती हैं। मिसाल से हमारी मुराद ये है कि मानी को किसी ऐसे पैराए में बयान किया जाए
جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہو اور ظاہری صورت کے اعتبار سے غلط ہو۔ مثلا مؤذن نے انگوٹھی دیکھی کہ وہ اس سے شرمگاہوں پر مہر لگا رہا ہے، اب اگر وہ انگوٹھی اور مہر کو ظاہر پر رکھتا تو یہ بات حقیقت کے خلاف ہوتی، کیونکہ اس نے کبھی انگوٹھی سے شرمگاہ پر یا چہرے پر مہر نہیں لگائی، لیکن جب اس کے معنی اور مفہوم پر نظر ڈالی تو بات درست نکلی۔ اس سے مہر لگانے کا فعل سرزد ہوا، جس کے معنی ہیں کسی کام سے روک دینا۔ گویا رمضان میں صبح صادق سے پہلے اذان دے کر وہ لوگوں کو کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روک دیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا کلام۔ انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل و فہم کے مطابق گفتگو کریں، اور لوگوں کی عقل کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں ایسے ہیں جسے حالت خواب کہا گیا ہے۔ سونے والے پر جو واقعات منکشف ہوتے ہیں وہ بطور مثال ہوتے ہیں، ہو بہو نہیں ہوتے۔ جب مر جائیں گے تب وہ ان مثالوں کی صداقت بنیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، مومن کا دل اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، اسے صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جاہل آدمی صرف اسی قدر سمجھ سکتا ہے جتنا حدیث کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفسیر سے واقفیت نہیں رکھتا جسے تعویل کہتے ہیں۔ جس فن سے خواب کی تفسیر ہوتی ہے اسے تعبیر کہتے ہیں، اور جس سے قرآن و حدیث کے معانی سمجھ میں آتے ہیں اسے تعویل کہا جاتا ہے۔ جاہل آدمی اس حدیث کو اس کے ظاہری الفاظ پر رکھتا ہے اور وہی معنی مراد لیتا ہے جو بظاہر اس سے سمجھ میں آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ پاؤں ثابت کرنے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ اور پاک ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جاہل آدمی صورت سے رنگ، حیت اور شکل کے علاوہ اور کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں اعتقاد کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان مادی چیزوں سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ بعض لوگ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں لغزش کھا گئے ہیں، یہاں تک کہ کلام الہی کو بھی اپنی نادانی کے باعث آواز اور حروف کی قبیل سے سمجھنے لگے۔ اسی طرح کی دوسری صفات میں بھی بعض مدعیان علم نے ٹھوکریں کھائی ہیں اور عقل و فہم کا ماتم کیا ہے۔ آخرت کے سلسلے میں وارد مثالیں۔ روایات میں آخرت سے متعلق جو مثالیں وارد ہیں، ملحدین ان کی اسی لیے تکذیب و تردید کرتے ہیں کہ ان کی نظر محض الفاظ پر ٹھہر جاتی ہے اور الفاظ میں تناقض پایا جاتا ہے۔ وہ کم فہمی کے باعث الفاظ کا تناقض دور نہیں کر پاتے۔ مثلا حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوتا بالموت یوم القیامت صورتی کبش اصلح یذبح۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے دن موت کو ایک سفید مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ نادان ملحد یہ بات نہیں مانتا اور سنتے ہی تردید کر دیتا ہے، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ موت ایک عرض یعنی قائم بالغیر چیز ہے، جبکہ مینڈھا مبہم ہے، بھلا عرض جسم کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ایک محال بات ہے۔ ان احمقوں کو معلوم نہیں کہ ان کی کوتاہ عقلیں اللہ تعالی کے اسرار و رموز کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن میں کھلے طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، وما یعقلها الا العالمون، اور ان باتوں کا صرف اہل علم سمجھتے ہیں، ان باتوں کو صرف اہل علم سمجھتے ہیں۔ ان بیچاروں کو تو یہ معلوم نہیں کہ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک مینڈھا اس کے پاس لایا گیا ہے، اسے لوگ وبا کہتے ہیں، پھر اسے ذبح کر دیا گیا
تعبیر گو اسے بتلائے گا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، معلوم ہوتا ہے اب وبا ختم ہو جائے گی، کیونکہ وبا کو مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا گیا، اور جو جانور ذبح ہو جائے وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اس مثال میں خواب دیکھنے والا بھی سچا ہے اور تعبیر دینے والا بھی سچا ہے، حالانکہ ملحدین یہ بات نہیں سمجھتے۔ خواب سچے کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ بعض خواب سچے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر صحیح نکلتی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو فرشتہ خواب پر مقرر کیا گیا ہے وہ روحوں کو ان حقائق سے مطلع کر دیتا ہے جو لوح آسمان پر محفوظ ہیں، لیکن یہ حقائق مثالوں کی صورت میں منکشف کیے جاتے ہیں۔ سونے والا مثال کے بغیر سمجھنے کا متحمل نہیں ہوتا، اس کی مثال صحیح ہوتی ہے، اس لیے معنی بھی صحیح ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں لوگوں کے ساتھ مثالوں کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ دنیا آخرت کی بنسبت نیند کی حالت ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بندوں کی عقلوں تک مثالوں کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے، بندوں پر اس کی شفقت و کرم بھی ہے، اور ادراک کے سلسلے کو سہل تر بنانا بھی ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا صحیح ادراک مثالوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ قیامت کے روز موت کو سفید مینڈھے کی صورت میں لا کر ذبح کرنا بھی ایک مثال ہے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس وقت موت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ دل فطرتاً مثالوں کے ذریعے معانی کا جلد ادراک کر لیتے ہیں۔ مثالوں کو اثر انگیزی میں بڑا دخل ہے۔ ایک عام بات اگر کسی بلیغ مثال کے ذریعے ادا کی جائے تو دل اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اثر دیر تک رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں کن فیکون کے ذریعے اپنی قدرت کی انتہا بیان کی ہے، اور دل کے تغیر پذیر کیفیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ بندہ کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ ہم نے جلد اول کی کتاب قواعد العقائد میں اس حکمت پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ یہاں اسی قدر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنے اصل مقصد کی طرف واپس چلتے ہیں۔ بندوں پر آخرت کے درجات کس طرح تقسیم ہوں گے؟ ہمارے بیان کا مقصد یہی ہے کہ بندوں پر دوزخ اور جنت کے درجات کی تقسیم مثال کے ذریعے ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم اولاً مثال بیان کرتے ہیں۔ جو مثال بیان کی جائے اس کے معنی و مفہوم پر نظر رکھی جائے، صورت اور الفاظ سے غرض نہ رکھی جائے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کی آخرت میں بہت سی قسمیں ہوں گی اور ان کے درجات و درکات میں ناقابل بیان تفاوت ہوگا۔ یہ فرق ایسا ہی ہے جیسے دنیا کی شقاوتوں اور سعادتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں دنیا و آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عالم ملک اور عالم ملکوت دونوں کا مدبر اور منتظم اللہ تعالی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے ارادہ ازلی سے ان دونوں عالموں میں جو سنت الہیہ جاری ہے وہ بھی یکساں ہے، نہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے اور نہ تبدیلی کا امکان ہے، لیکن کیونکہ ہم مختلف درجات کے افراد کا احاطہ کرنے سے عاجز ہیں، اسی لیے اجناس لکھتے ہیں اور ان کا حصر کرتے ہیں۔ قیامت میں لوگوں کی قسمیں، قیامت کے روز لوگ چار قسموں میں منقسم ہوں گے: ایک ہلاکت پانے والے، دوم عذاب پانے والے، سوم نجات پانے والے اور چہارم کامیاب۔ دنیا میں اس تقسیم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی ملک پر قابض ہو جائے اور اس کے بعض باشندوں کو قتل کرا دے۔ وہ مہلکین کہلائیں گے کیونکہ بادشاہ نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ بعض کو کچھ عرصے کے لیے ایذائیں دے، قتل نہ کرے، یہ معذبین ہیں۔ بادشاہ نے انہیں تکلیف دینا منظور کیا ہے، ان کے قتل کا حکم صادر نہیں کیا۔ بعض لوگوں کو کچھ نہ کہے، یہ زمرہ ناجین میں ہیں، انہیں قتل اور عذاب دونوں سے نجات ملی ہے۔ اور بعض کو خلت فاخرہ سے نوازے، یہ فائزین کی صف میں ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ بادشاہ کے عذاب و عتاب سے بچے ہیں، بلکہ انہوں نے مزید کامیابی یہ حاصل کی ہے کہ بادشاہ سے
انعام و اکرام بھی پایا ہے۔ اگر بادشاہ عادل ہے تو وہ یہ تقسیم بلا وجہ نہیں کرے گا، بلکہ جو شخص جس سلوک کا مستحق ہوگا اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ قتل کی سزا ان لوگوں کو دے گا جو اس کی حکومت کے باغی ہوں گے اور اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اسے اقتدار سے محروم کرنے کی سازش کریں گے۔ جسمانی یا ذہنی اذیتیں ان لوگوں کو دے گا جو اس کی بالادستی تسلیم کرتے ہوئے بھی اس کی خدمت سے گریز کریں گے۔ ان لوگوں سے کوئی تعرض نہ کرے گا جنہوں نے اس کی بالادستی تسلیم کی اور اس کی مناسب طور پر خدمت بھی انجام دی، اور خلعت سے ان لوگوں کو سرفراز کرے گا جنہوں نے اس کی وفاداری کا پورا حق ادا کیا اور زندگی بھر اس کی خدمت انجام دی۔ پھر اعزاز و اکرام میں بھی فرق ہوگا، جس نے جیسی خدمت کی ہوگی اسی کے مطابق خلعت پائے گا۔ قتل کے درجات میں بھی فرق ہوگا، بعض کی صرف گردن اڑا دی جائے گی اور بعض کی سرکشی اتنی خطرناک ہوگی کہ انہیں ہاتھ پاؤں اور ناک کان کاٹ کر دردناک طریقے سے ہلاک کیا جائے گا۔ جن کو عذاب دیا جائے گا ان کے درجات بھی مختلف ہوں گے، کسی کو کم عذاب دیا جائے گا، کسی کو زیادہ عرصے تک عذاب دیا جاتا رہے گا اور کسی کو محدود مدت تک عذاب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان چاروں میں سے ہر درجہ بے شمار درجات پر منقسم ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی ان چاروں گروہوں کے بے شمار درجات ہوں گے۔ مثال کے طور پر آخری گروہ کے جسے فائزین کہا گیا ہے، بعض افراد کو جنت عدن میں جگہ ملے گی، بعض کو جنت ماوا میں، کسی کو جنت الفردوس میں، کسی کو جنت نعیم میں۔ اس طرح جن لوگوں کو عذاب ہوگا ان میں سے بعض کے عذاب کی مدت بے حد مختصر ہوگی، بعض کو 1000 برس، بعض کو 7000 برس عذاب دیا جائے گا۔ یہ آخری مدت عذاب ہوگی۔ دوزخ سے سب سے آخر میں جو شخص باہر آئے گا وہ 7000 برس کے عذاب سے نجات پا کر باہر نکلے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، ان آخر من یخرج من النار یعذب 7,000 سنہ۔ یہ الحکیم الترمذی فی نوادر الاصول کی حدیث ہے۔ آخر میں جو شخص دوزخ سے نکلے گا اسے 7000 برس عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح ان لوگوں کے درجات بھی مختلف ہوں گے جن کی قسمت میں ازل سے ابد تک بدبختی لکھ دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک ہلکی سی کرن بھی ان کے نہاں خانوں میں روشنی نہیں کر سکتی۔ اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان چاروں فرقوں پر درجات کی یہ تقسیم کس طرح ہوگی۔ پہلا درجہ حالکین۔ حالکین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ مثال مذکورہ بالا میں بادشاہ نے جس شخص کو قتل کیا تھا یہ وہی تھا جو بادشاہ کی خوشنودی اور اس کے اکرام سے مایوس تھا۔ مثال کے معنی و مفہوم کو سامنے ضرور رکھیں، اس اعتبار سے یہ درجہ ان لوگوں کا ہوگا جو منکرین خدا ہیں، اس سے اعراض کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی ان پر نازل شدہ کتابوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ اخروی سعادت اللہ کے قربت اور اس کے دیدار میں ہے، اور یہ سعادت اس معرفت کے بغیر قطعاً حاصل نہیں ہوتی جسے ایمان اور تصدیق کہتے ہیں۔ منکرین اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے والے، اسے جھٹلانے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے انکار، پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کی تکذیب کی پاداش میں وہ قیامت کے روز اس کے دیدار کے شرف سے محروم رہیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 15۔ اس روز یہ لوگ اپنے رب کریم کا دیدار کرنے سے روک دیے جائیں گے، اور ظاہر ہے جو شخص اپنے محبوب سے دور رہتا ہے اس کے اور اس کی آرزوؤں کے درمیان پردہ حائل رہتا ہے، اس لیے منکرین خدا اللہ تعالیٰ سے جدائی کی آگ میں جلیں گے۔ اس لیے عارفین خدا کہتے ہیں کہ نہ ہمیں حور عین کی خواہش ہے اور نہ دوزخ کے عذاب کا خوف، ہمارا مقصد اصلی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کا دیدار ہے، اور اس حجاب سے بچنا ہے جو گناہوں کی بدولت بندے اور اس کے رب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔
عارفین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص کسی عوض کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کمینہ ہے۔ گویا جنت کے حصول اور دوزخ سے نجات کے لیے عبادت نہ کرنی چاہیے، بلکہ عارف حقیقی وہی ہے جو ذات الہی کے لیے عبادت کرے، صرف ذات الہی کا طالب ہو، نہ حور عین کی خواہش رکھے اور نہ پھلوں میووں کی تمنا کرے، نہ دوزخ کی آگ سے ڈرے اور نہ اس کے مصائب سے فرار ہو کر عبادت میں پناہ ڈھونڈے۔ آتش فراق کا سوز بسا اوقات دوزخ کی آگ کے سوز سے بڑھ جاتا ہے۔ آگ جسموں کو خاکستر کرتی ہے اور نار فراق وہ ہے جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 29 آیت نمبر 6 اور 7۔ وہ اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے، یہ آگ دلوں تک جا پہنچے گی۔ جسموں کی آگ دلوں کی آگ سے ہلکی ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وفی فواد المحب نار جوی حر نار الجحیم ابردہ، عاشق کے دل میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ دوزخ کی آگ سے زیادہ گرم ہے اور دوزخ کی آگ اس سے سرد تر ہے۔ آتش فراق کی شدت سے آخرت میں کیا انکار کیا جا سکتا ہے، جبکہ دنیا میں اس کا مشاہدہ عام ہے۔ جس شخص پر عشق کا غلبہ ہوتا ہے وہ آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پر لوٹتا ہے اور کانٹوں پر چلتا ہے، اور غم کی شدت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جسم و جان پر جو کچھ گزرتا ہے وہ اس کا ذرا بھی احساس نہیں کرتا۔ یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جس پر غصہ غالب آ جائے۔ غیظ و غضب کی شدت سے مغلوب ہو کر لڑنے والے انسان کا جسم زخموں سے چھلنی بھی کر دیا جائے تو اسے اس وقت ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ غضب بھی دل ہی کی ایک آگ ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغضب قطعۃ من النار۔ یہ الحکیم الترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ غصہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ دل کی سوزش جسم کی سوزش سے زیادہ ہوتی ہے اور شدید تر ضعیف تر کا احساس ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ اس کا عام مشاہدہ ہے۔ آدمی تلوار یا آگ سے ہلاک ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے جسم کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط تھے آگ کی حرارت یا تلوار کی حدت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ کیا اس چیز کی تکلیف محسوس نہ کی جائے گی جس سے آدمی کے دل اور اس کے محبوب کے مابین تفریق ہو جائے، جبکہ دل اور محبوب کے درمیان جسم کے اعضاء سے زیادہ اتصال اور ارتباط ہوتا ہے۔ اس صورت میں تکلیف بھی جسم کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے، بشرط یہ کہ معاملہ ارباب قلوب اور اصحاب بصیرت کا ہو۔ جن کے دل ہی نہ ہو وہ رنج و الم کی شدت کس طرح محسوس کر سکتا ہے، بلکہ جسم کی تکلیف کو وہ زیادہ ترجیح دے گا اور جسم کی تکلیف کے مقابلے میں دل کی تکلیف کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دے گا۔ چنانچہ اگر بچہ سے ایک طرف اس کی گیند بلہ چھین لیا جائے اور دوسری طرف بادشاہ کی قربت سے محروم کر دیا جائے تو اسے گیند بلے کی جدائی کا افسوس ہوگا، بادشاہ کی قربت سے محرومی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ چہ جائے کا اسے غم تصور کرے اور یہ کہے کہ میرے نزدیک گیند کے پیچھے میدان میں بلہ لے کر دوڑنا شاہی مسند پر بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے، بلکہ جس شخص پر شہوت بطن کا غلبہ ہے اگر اسے ایک طرف ہریسہ اور حلوہ کھانے کے لیے دیا جائے اور دوسری طرف یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے دشمنوں کو شکست دے سکے اور دوستوں کے دل جیت سکے تو وہ حلوہ اور ہریسہ کھانے کو ترجیح دے گا، کیونکہ اس پر پیٹ غالب ہے۔ وہ ان لذتوں کے سامنے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ منصب کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن یہ صرف ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے بہیمانہ اوصاف اپنا لیے ہیں اور ملائکہ کے ان اوصاف سے محروم ہیں جو ان کی ضد ہیں۔ اگر آدمی پر ملکوتی صفات غالب آ جائیں تو وہ صرف قرب الہی میں لذت پاتا ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ رنج اور تکلیف کا باعث وہ حجاب ہوتا ہے جو اس کے اور محبوب کے درمیان حائل ہو جائے۔
لطیفہ قلب، ہر عضو کے لیے ایک مخصوص وصف ہے، کان کے لیے سننا، آنکھ کے لیے دیکھنا وغیرہ۔ اسی طرح قلب کے لیے ایک مخصوص وصف ہے، یعنی قرب الہی سے لذت پانا۔ جس کے قلب نہ ہوگا اسے قرب کی لذت اور بعد کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کسی شخص کے کان نہ ہو تو وہ سننے کی قوت سے محروم رہتا ہے، اور آنکھ نہ ہو تو وہ دیکھنے کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ ہر انسان کے پاس قلب نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صحیح نہ ہوتا، ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 37۔ اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس دل ہو، یا وہ متوجہ ہو کر بات کی طرف کان لگا دیتا ہو۔ جو شخص قرآن پاک سے واعظ و نصیحت حاصل نہیں کرتا اسے قلب کا مفلس قرار دیا گیا ہے۔ قلب سے ہماری مراد وہ مخصوص عضو نہیں ہے جو سینے اور پشت کی ہڈیوں کے درمیان دھڑکتا ہے، بلکہ یہ ایک سر ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے، اور سینے کا دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ گوشت کا یہ ٹکڑا قلب کا عرش ہے، سینہ اس کی کرسی ہے، اور جسم کے دوسرے اعضاء اس کی مملکت ہیں۔ اگرچہ خلق اور امر دونوں اللہ ہی کے حکم سے وجود میں آئے ہیں اور اسی کے محکوم ہیں، لیکن جس قلب کو سر اور لطیفہ کہا گیا ہے اور جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، قل الروح من امر ربی، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 85، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وہ اس مملکت جسم کا امیر اور سلطان ہے۔ عالم امر اور عالم خلق دونوں میں ایک خاص ترتیب ہے، اول کو دوسرے پر حاکم بنایا گیا ہے۔ قلب ایک ایسا لطیفہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو تمام بدن صحیح ہو، وہ بیمار ہو تو تمام بدن بیمار ہو۔ جو شخص اس لطیفے کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے نفس کی بھی معرفت پا لیتا ہے۔ اس وقت بندہ ان معانی کی خوشبوئیں سونگنے کا اہل ہو جاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں پوشیدہ ہیں، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا ہے۔ جو لوگ اس حدیث کے ظاہری الفاظ پر نظر رکھتے ہیں اور اس کی تعویل کے طریقوں میں بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے گا، جو خاص طور سے ان لوگوں پر جو الفاظ ظاہری پر عمل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ رحم بقدر مصیبت ہوتا ہے۔ ظاہر میں الجھ کر رہ جانے والوں کی معصیت تعویل کی وادیوں میں بھٹک کر رہ جانے والوں سے کم ہے۔ امر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہے، جسے چاہے نوازتا ہے، جسے چاہے محروم رکھتا ہے، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک حکمت ہے، اور قرآن کریم میں ہے وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ قلم کا رخ ان مطالب کی طرف مڑ گیا تھا جو علم معاملات سے اعلیٰ ہیں۔ ہم اس کتاب میں معاملات سے تعلق رکھنے والے علوم ہی بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اصل مقصود کی طرف چلتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مہلکین کے درجے میں وہ لوگ ہیں جو جاہل محض ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذب ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار دلیلیں ہیں، یہاں ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا درجہ معذبین، ایک درجہ ان لوگوں کا ہے جنہیں عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان کے مقتضیات پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ مثلا اصل ایمان توحید ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ اب اگر کوئی شخص نفس کی خواہشات کی اتباع کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ وہ توحید کے تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہے، وہ صرف زبان سے توحید کا اعتراف کرتا ہے، اس کی روح کو نہیں سمجھتا۔ توحید کی روح یہ ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ان آیات کے ساتھ مربوط
مربوط سمجھے۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 92۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 30۔ جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے۔ اس دوسری آیت میں توحید بھی ہے اور اس راستے پر استقامت کا اظہار بھی ہے جس پر آدمی اللہ کو ایک ماننے کے بعد چلتا ہے۔ یہ صراط مستقیم جس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ آخرت میں اس کی مثال پل صراط ہے۔ بظاہر ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آتا جو راہ استقامت سے تھوڑا ہی صحیح ادھر ادھر مائل نہ ہو، اس لیے کہ خواہشات نفسانی سب میں ہیں اور سبھی لوگ ان خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بعض صرف خواہشات کے تابع ہوتے ہیں اور بعض لوگ احکام الہی کے تابع ہوتے ہوئے بھی اپنے نفس کی کسی خواہش پر عمل کر لیتے ہیں، خواہ وہ خواہش ان کے پہاڑ جیسے اعمال خیر کے مقابلے میں ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ خواہش نفس کے اتباع سے توحید کا کمال متاثر ہوتا ہے۔ جس قدر آدمی راہ راست سے منحرف ہوگا اسی قدر اس کی توحید ناقص ہوگی۔ قرب کے درجات میں نقصان اسی لیے ہوتا ہے اور ہر نقصان کے ساتھ دو آگ ہیں، ایک اس فراق کی آگ ہے جو کمال توحید میں نقص کے باعث حاصل ہوتی ہے، اور ایک دوزخ کی آگ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص راہ راست سے منحرف ہوگا اسے دو طرح کا عذاب ہوگا، لیکن اس عذاب کی نوعیت و کیفیت، شدت و ضعف کا مدار ایمان کی قوت و ضعف اور اتباع نفس کی قلت و کثرت پر ہے۔ عام طور پر آدمی ان دو میں سے ایک سے خالی نہیں ہوتا، اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حُتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 72۔ اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈر کر ایمان لاتے تھے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا رہنے دیں گے۔ اسی لیے بعض وہ سلف صالحین جن پر خوف کا غلبہ تھا کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ دوزخ کی آگ پر سے گزرنا ہر شخص کے لیے یقینی ہے لیکن اس سے نجات پانا مشکوک ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت بیان کی جس میں اس شخص کا ذکر ہے جو 1000 برس کے بعد دوزخ سے یا حنان یا منان کہتا ہوا نکلے گا، اور یہ احمد اور ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہو اگر وہ شخص میں ہوں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کا دوزخ سے نکلنا یقینی ہے، اگرچہ ایک طویل مدت تک سزا بھگتنے کے بعد نکلے گا، لیکن اوروں کا نکلنا تو مشکوک ہے۔ آخرت کے عذاب کی مدت، شدت اور کیفیت میں اختلاف۔ روایات میں ہے کہ سب سے آخر میں جو شخص دوزخ سے نکلے گا وہ 7000 برس کے بعد نکلے گا۔ بعض لوگ بجلی کی طرح ایک لمحے میں گزر جائیں گے۔ ایک لمحہ اور 7000 برس کے عذاب کے مختلف درجات کی ابتدا اور انتہا کے 2 سرے ہیں، ان کے درمیان بے شمار درجات ہیں، مثلا منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال وغیرہ۔ یہ عذاب کی مدت کا حساب ہے جس کی بظاہر کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہی حال عذاب کی کمی زیادتی کا ہے، زیادتی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کسی سے کم عذاب یہ ہے کہ آدمی کو حساب کتاب میں الجھا دیا جائے، جیسے دنیا کے حکام اپنے محکومین کو کوئی جسمانی سزا نہیں دیتے بلکہ حساب کتاب میں سخت گیری کر کے ان پر دائرہ حیات تنگ کر دیتے ہیں، پھر معاف کر دیتے ہیں۔ بعض کو ہلکے پھلکے کوڑے لگوا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عذاب میں مدت اور شدت کی کمی بیشی کا اختلاف تو ہے ہی، ایک اختلاط نوعیت کا بھی ہے۔ سزا ایک طرح کی نہیں ہوتی، اس کی بھی لاتعداد قسمیں ہیں۔ دنیا ہی کے معاملات میں دیکھ لیجئے، بعض خطا کاروں پر جرمانہ کیا جاتا ہے
کسی کا مال ضبط کر لیا جاتا ہے، کسی کی بیوی بچے قید یا قتل کر دیے جاتے ہیں، کسی کے رشتہ داروں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، کسی کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کے عذاب میں بھی نوعیت کا اختلاف ہوگا جیسا کہ شرعی دلائل سے ثابت ہے، لیکن عذاب کا یہ اختلاف ایمان کی قوت و ضعف، اعمال کی کثرت و قلت اور گناہوں کی شدت و خفت پر موقوف ہے۔ چنانچہ جس قدر گناہوں کی برائی زیادہ ہوگی اسی قدر عذاب بھی زیادہ ہوگا، اور جس نوع کی غلطی ہوگی اسی نوع کی سزا دی جائے گی۔ عذاب عدل کے ساتھ ہوگا۔ ارباب قلوب پر یہ حقائق قرآن و سنت کے شواہد ہی کے ذریعے نہیں بلکہ نور ایمان سے بھی منکشف ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات سے یہی حقائق مفہوم ہوتے ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 46، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 17، آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 39، اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 24، آیت نمبر 8۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار آیات و احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کی جو جزا آخرت میں عذاب یا ثواب کی صورت میں دی جائے گی وہ عادلانہ ہوگی، اس میں ظلم نہ ہوگا بلکہ ترجیح رحمت کے پہلو کو حاصل رہے گی، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے سبقت رحمتی غضبی، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 3، اور اگر نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اجر عظیم دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درجات کا ارتباط حسنات سے اور درکات کا تعلق سیئات سے بحیثیت مجموعی نہ صرف یہ کہ شرعی دلائل سے ثابت ہے بلکہ نور معرفت سے بھی ثابت ہے، تاہم تفصیل زن سے معلوم ہوتی ہے جس کا مدار ظاہری حدیثوں پر بھی ہے اور ایک نوع کے الہام پر بھی جو واقعات کو چشم عبرت سے دیکھنے کے نور سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی نے اصل دین کو مضبوط پکڑے رکھا، کبائر سے اجتناب کیا اور فرائض یعنی ارکان خمسہ اچھی طرح ادا کیے اور اس سے صرف چند متفرق صغیرہ گناہ سرزد ہوئے جن پر اس نے اصرار بھی نہیں کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ اسے صرف حساب فہمی کا عذاب دیا جائے گا، اور جب حساب ہوگا تو اس کے حسنات کا پلڑا سیئات کے مقابلے میں بھاری ہوگا، جیسے روایات میں ہے کہ پنجگانہ نمازیں، جمعہ اور رمضان کے روزے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، اسی طرح کبائر سے بچنا بھی صغائر کے لیے کفارہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اور کفارہ کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی سے عذاب دفع کر دیا جائے اگر حساب رفع نہ کیا جائے، جس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال نامے بھاری ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے کے بعد اور حساب سے فراغت کے بعد مزیدار زندگی گزارے، البتہ مقربین یا اصحاب یمین کے زمرے میں شامل ہونا اور جنات عدن یا جنات فردوس میں داخل ہونے کا انحصار ایمان کی قسموں پر ہے۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک تقلیدی جیسے عوام کا ایمان، یہ لوگ جو کچھ سنتے ہیں اسے سچ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اسی پر قائم رہتے ہیں، دوسرا کشفی، یہ ایمان اس وقت تک حاصل ہوتا ہے جب نور الہی سے سینہ کھل جائے اور اس میں تمام موجودات اپنی اصل حالت میں منکشف ہو جائیں۔ جو لوگ اس ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ تمام چیزوں کا
مرجع اللہ کی ذات ہے اور موجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال ہیں، باقی سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو تقرب کا اعلیٰ درجہ ملے گا۔ یہ لوگ ملائے اعلیٰ میں فروکش ہوں گے اور فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ پائیں گے۔ پھر ان کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، بعض آگے بڑھے ہوئے ہوں گے، بعض ان سے پیچھے ہوں گے۔ جتنی جس کی معرفت کم ہوگی اسی قدر وہ تقرب میں کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے کے درجے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جلال خداوندی کی حقیقت معلوم کرنا ناممکن ہے، اور معرفت الہی ایک وسیع سمندر ہے، نہ اس کا کنارہ ہے اور نہ گہرائی۔ جو لوگ سحر معرفت میں غوطہ لگاتے ہیں وہ اپنی ہمت اور وسعت کے بقدر نیچے تک پہنچتے ہیں اور اسی منزل تک رسائی حاصل کرتے ہیں جو ازل میں ان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ جس طرح راہ آخرت کی منزلیں بے شمار ہیں، اسی طرح اس راستے کے چلنے والوں کے درجات بھی بے شمار ہیں۔ ایمان تقلیدی رکھنے والا مومن اصحاب یمین کے زمرے میں شامل ہے، لیکن اس کا درجہ مقربین کے درجے سے کم ہے۔ پھر اصحاب یمین کے بھی بے شمار درجے ہیں، ان میں سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جو مقربین کے درجے سے قریب تر ہو۔ بعض ارکان کا تارک۔ اب تک اس شخص کا حال بیان کیا جا رہا تھا جس نے تمام کبائر سے اجتناب کیا اور تمام فرائض یعنی پانچوں ارکان ادا کیے۔ پانچوں ارکان سے مراد یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کیے۔ جو شخص ایک یا چند گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یعنی اسلام کے بعض ارکان ترک کرتا ہے، اگر وہ موت سے پہلے خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لے تو اس کا انجام بھی انہی لوگوں میں ہوگا جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا اور ارکان اسلام ادا کیے۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے مطابق گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ چنانچہ اگر نجاست آلود کپڑا دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس پر نجاست کا اثر باقی نہیں رہتا، اور اگر توبہ سے پہلے مر جائے تو موت کے وقت اس کی حالت باعث تشویش ہے، کیونکہ موت اگر گناہ پر اصرار کی حالت میں واقع ہوئی تو ایمان اپنے ضعف کے باعث متزلزل بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں سوء خاتمہ کا خوف ہے، خاص طور پر اس وقت جبکہ ایمان تقلیدی ہو۔ تقلیدی ایمان پختہ ضرور ہوتا ہے لیکن معمولی شبہات سے متاثر ہو جاتا ہے۔ معرفت و بصیرت رکھنے والوں پر سوء خاتمہ کا اندیشہ نہیں ہوتا، تاہم اگر یہ دونوں توبہ سے پہلے ایمان پر جاں بحق ہوئے تو بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب حساب فہمی کے اس عذاب سے الگ ہوگا، اور اس عذاب کی کمی و زیادتی گناہ پر اصرار کی مدت کی کمی یا زیادتی پر موقوف ہوگی۔ اسی طرح گناہوں کی قباحت اور نوعیت کے اختلاف پر بھی موقوف ہوگی، اور عذاب کی مدت گزر جانے کے بعد سادہ لوح مقلدین اصحاب یمین کی صف میں داخل ہو جائیں گے، اور اہل بصیرت عارف اعلیٰ علیین میں ٹھکانہ پائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے یخرج من النار یعطى مثل الدنیا كلها 10 اضعاف۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص سب کے بعد دوزخ سے باہر نکلے گا اسے دنیا کے برابر 10 گنا ملے گا۔ اضعاف کی حقیقت، اس سے اجسام کی پیمائش مراد نہیں ہے، یعنی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اگر دنیا 1000 کوس کی ہے تو اسے 10,000 کوس ملیں گے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ مثال بیان کرنے کے طریقے سے ناواقفیت کی دلیل ہے، بلکہ اسے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مثلا یہ کہے کہ اس نے اونٹ لیا اور 10 گنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اونٹ 10 روپے کا تھا تو
تو اس نے 100 روپے دیے۔ اگر اس سے مثل مراد لیا جائے تو ظاہر ہے کہ 100 روپے اونٹ کے سویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ مثالوں میں اجسام و ارواح کے معانی کا موازنہ ہوتا ہے، ان کے وجود اور اشکال کا موازنہ نہیں ہوتا۔ مذکورہ بالا مثال میں اونٹ سے اس کا وزن، طول اور عرض مقصود نہیں ہے بلکہ مالیت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کی مالیت روح ہے، اس لیے 100 روپے کو اونٹ کا 10 گنا کہا جا سکتا ہے، بلکہ اگر 100 روپے نہ دے اور اس کی قیمت کا 1 موتی دے دے تب بھی یہی کہا جائے گا کہ اس اونٹ کی قیمت کا 10 گنا دیا، کیونکہ مالیت کی روح سونا، چاندی اور جواہرات ہیں۔ اس حقیقت سے صرف جوہری واقف ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا موتی 10 جسیم اونٹوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ جوہر کی جوہریت آنکھ سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ظاہری نظر کے علاوہ عقل و خرد کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاہل آدمی اور بچہ یہ بات تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک چھوٹا سا موتی 10 اونٹوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہ یہی کہیں گے کہ موتی کا وزن چند ماشے بھی نہیں ہوتا اور اونٹ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اونٹ کے عوض 10 گنا دیا وہ جھوٹا ہے، حالانکہ حقیقت میں جھوٹا وہ بچہ ہے یا وہ جاہل دیہاتی ہے جو اپنی جہالت کے باعث جوہر اور اونٹ کی قیمت میں موازنہ نہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ دونوں اس قول کو اسی وقت صحیح تسلیم کر سکتے ہیں جب ان کے دل میں وہ نور پیدا ہو جائے جس سے اس طرح کے حقائق کا ادراک کیا جا سکتا ہے، اور یہ نور لڑکے کے دل میں بلوغ کے بعد اور جاہل دیہاتی کے دل میں تعلیم کے بعد پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عارف بھی کسی مقلد محض کو مثالوں کی حقیقت نہیں سمجھا سکتا، اور نہ وہ اسے اس طرح کی روایات کی صداقت تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ مومن کو دنیا کی 10 گنی جنت عطا کی جائے گی۔ مقلد یہ تقریر کرتا ہے کہ احادیث کے مطابق جنت آسمانوں میں ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور آسمان دنیا میں شمار ہوتے ہیں، پھر دنیا سے 10 گنی بڑی دنیا کیسے مل سکے گی؟ جس طرح کوئی عاقل بالغ شخص کسی بچے کو یہ فرق نہیں سمجھا سکتا کہ اسی طرح جوہری بھی اس وقت عاجز نظر آتا ہے جب اس سے کہا جائے کہ وہ دیہاتی کو جوہر اور اونٹ کا فرق سمجھا دے، یہی حال عارف کا بھی ہے کہ وہ سادہ لوح مقلد کو اس موازنے کا طریقہ نہیں سمجھا پاتا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا، ارحموا ثلاثة عالما بین الجہال وغنی قوم مفتقر وعزیز قوم ذل۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 3 آدمی قابل رحم ہیں، جاہلوں کے درمیان عالم، کسی قوم کا مالدار جب تنگ دست ہو جائے، کسی قوم کا عزت دار آدمی جب ذلیل ہو جائے۔ انبیاء و اولیاء کی آزمائش۔ انبیاء کرام بھی اپنی امت کے درمیان اسی لیے قابل رحم ہیں کہ جس قوم کی طرف ان کی بعثت ہوتی تھی وہ اپنی کم عقلی اور کج فہمی کے باعث اذیتیں پہنچاتی تھی۔ یہ اذیتیں ان کے حق میں اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش تھیں۔ حدیث شریف میں یہی مراد ہے، البلاء موکل بالانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ یہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آزمائش معین ہے انبیاء اور اولیاء پر، پھر ان پر جو انبیاء و اولیاء کے مشابہ ہوں۔ اس آزمائش سے صرف وہی آزمائش مراد نہیں ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر نازل ہوئی، بلکہ اس سے وہ مصیبت اور اذیت بھی مراد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم سے اس وقت پہنچی جب انہوں نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور وہ نفرت سے دور ہٹ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں کے کلام سے اذیت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے کہ لوگوں نے انہیں ستایا مگر انہوں نے صبر کیا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔
انبیاء اپنی نبوت کے منکرین کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے جاتے تھے۔ اولیاء اور علماء کو جاہلوں کی وجہ سے مبتلا کیا جاتا ہے۔ جس طرح انبیاء کو آزمائش کے صبر آزما مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ اور علماء ربانی سخت امتحان کا سامنا کرتے ہیں۔ کبھی شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں، کبھی سلاطین وقت کے درباروں میں ان کی چغلی ہوتی ہے اور وہ حق گوئی کی پاداش میں ہر طرح کے مظالم برداشت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں کافر اور ملحد کہتے ہیں، کچھ بددین اور فاسق و فاجر کہہ کر ستاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جاہلوں کے نزدیک اہل علم و معرفت کافروں سے کم نہیں ہے۔ جیسے کوئی اگر ایک موتی کے عوض اپنا اونٹ دے دے تو بے وقوف لوگ اسے پاگل کہیں گے کہ اس نے اتنا لمبا چوڑا جانور اتنے چھوٹے سے پتھر کے عوض دے دیا۔ اس وضاحت کے بعد تمہیں حدیث شریف کے اس مضمون پر ایمان لانا چاہیے کہ سب کے بعد دوزخ سے نکلنے والے شخص کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے اور بلا شبہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ تصدیق صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی جو حواس خمسہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر تم نے محض ایسی ہی چیزوں کے ساتھ تصدیق کو مخصوص جانا تو تم میں اور گدھے میں کیا فرق ہوگا؟ حواس خمسہ سے تو گدھا بھی چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ تم گدھے سے اسی لطیفے کی وجہ سے ممتاز ہو جو پہلے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش ہوا۔ جب انہوں نے اس لطیفے کا بوجھ سنبھالنے سے اپنی معذوری ظاہر کی تو یہ لطیفہ انسان پر پیش کیا گیا۔ یہ وہی لطیفہ ہے جس سے حواس کے دائرے سے خارج چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے۔ حیوانات کو یہ لطیفہ میسر نہیں ہے۔ جو شخص اس لطیفے سے کام نہ لے اور اسے ضائع کر دے اور اپنی معلومات کی حد صرف محسوسات ہی کو قرار دے، وہ انہی حیوانات میں شامل ہے۔ معرفت الہی حواس کے دائرے سے خارج ہے۔ برادران اسلام، تمہیں ایسا نہ ہونا چاہیے۔ جو شخص صرف محسوسات کے ذریعے چیزوں کا ادراک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک حواس سے نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے اللہ اسے اس کا نفس بھلا دیتا ہے، پھر افق اعلیٰ تک ترقی نہیں کر پاتا اور بہائم کے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے اور اسی رتبے پر قانع ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص دراصل اس امانت میں خیانت کرنے والا ہے جو اسے اللہ کی طرف سے ودیعت ہوئی اور اس کی نعمتوں کا منکر ہے اور خود کو اس کے انتقام کا نشانہ بنانے والا ہے۔ ایسے شخص کا حال تو بہائم کے حال سے بھی بدتر ہے۔ بہائم تو موت کے ذریعے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اسے موت کے بعد بھی چھٹکارا نہیں ملتا، بلکہ اسے وہ امانت جو اس کے سپرد کی گئی تھی لامحالہ مالک امانت کو واپس کرنی ہوگی۔ لامحالہ مالک امانت کو واپس کرنی ہوگی، کیونکہ امانت اسی کی طرف رجوع کرے گی، اسی کے پاس اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ امانت کیسی ہے؟ یہ امانت ایک روشن آفتاب کی طرح ہے جو ازل کے افق سے طلوع ہوئی ہے اور اسی فانی جسم میں غروب ہو گئی ہے۔ جب اس جسمانی قالب کا نظام درہم برہم ہوگا تب یہ آفتاب اپنے مغرب سے طلوع ہوگا اور اپنے خالق کو باری کے حضور پہنچے گا، یا تو گہنا کر یا خوب روشن ہو کر۔ روشن آفتاب تو بلا حجاب رب کریم کے دربار میں پہنچے گا تو گہنایا ہوا آفتاب بھی، کیونکہ تمام کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن اوندھے منہ پہنچے گا۔ اس کا رخ اعلیٰ علیین کے بجائے اسفل السافلین کی طرف پھرا ہوا ہوگا۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 12۔ اور اگر آپ دیکھیں تو عجیب حال دیکھیں جبکہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن گناہ گار بھی دربار الہی میں حاضر ہوں گے، لیکن اطاعت گزاروں کی طرح نہیں، بلکہ ان کے چہرے الٹے ہوئے ہوں گے، یعنی بجائے پیٹ کے ان کا رخ پشت کی طرف ہوگا اور اوپر اٹھنے کے بجائے وہ زمین کی طرف مائل ہوں گے۔ اس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو شخص
توفیق ایزدی سے محروم ہے، اس پر حکم الہی اسی طرح نافذ ہوگا کہ وہ ہدایت کے راستے پر قدم نہ اٹھا سکے گا اور گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتا رہے گا۔ ہم گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور اس بات سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جاہلوں کے درجے میں شمار کیا جائے۔ دوزخ سے صرف موحد نکلیں گے۔ یہاں تک ان لوگوں کے بارے میں گفتگو تھی جو دوزخ سے نکل کر دنیا سے 10 گنا یا اس سے زیادہ پائیں گے۔ اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دوزخ سے صرف موحد نکلیں گے۔ موحد سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے پر اکتفا کیا، اس لیے کہ زبان عالم ظاہر سے ہے، اس کا فائدہ صرف دنیا میں ہے کہ نہ اس کی گردن ماری جاتی ہے اور نہ اس کا مال لوٹا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جان اور مال کا معاملہ صرف زندگی تک ہے، جہاں نہ جان ہوگی اور نہ مال، وہاں زبان سے لا الہ کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، وہاں توحید کا کمال اور اس کی صداقت کام آئے گی۔ توحید کا کمال یہ ہے کہ بندہ تمام امور کا منبع اور مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرار دے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ کسی مخلوق کی بدسلوکی پر ناراض نہ ہو، کیونکہ اس اعتراف کے بعد کہ تمام امور اللہ تعالیٰ سے ہیں، یہ بدسلوکی بھی اللہ ہی کا حکم قرار دی جائے گی۔ مخلوق تو محض اس حکم کے نفاذ کا ذریعہ بنی ہے۔ اس کی مزید تحقیق توکل کے باب میں آئے گی۔ اس توحید میں بھی لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔ بعض کی توحید پہاڑ کے برابر ہے اور بعض کی رائی برابر، چنانچہ جس کے پاس مثقال برابر توحید ہوگی وہ پہلے دوزخ سے باہر آئے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اخرجوا من النار من فی قلبہ مثقال دینار من الایمان، اس شخص کو دوزخ سے نکالو جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور آخر میں وہ شخص باہر نکلے گا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا۔ مسکال اور رائی کے درمیان بے شمار درجات ہیں۔ ان درجات کی لوگ مسکال کے بعد اور رائی سے پہلے الگ ترتیب باہر آئیں گے۔ مسکال اور ذرہ یہ دونوں چیزیں مثال ہیں، جیسا کہ اعیان اور اموال کے ضمن میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس طرح کے امور بطور مثال بیان کیے جاتے ہیں۔ ان سے وہ حقیقت مراد نہیں ہوتی جو ظاہر سمجھ میں آتی ہے۔ ظلم دخول جہنم کا بڑا سبب، عام طور پر موحدین بندوں پر اپنے مظالم کے باعث دوزخ میں جائیں گے۔ بندوں کے حقوق نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری نوعیت کے گناہوں میں عفو و بخشش کی گنجائش ہے، چنانچہ روایات میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیک اعمال ہوں گے۔ اگر وہ تمام اعمال تسلیم کر لیے جائیں تو اس کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو، لیکن وہ تمام لوگ اپنی اپنی فریاد لے کر کھڑے ہوں گے جن پر اس نے مظالم کیے ہوں گے۔ بعض کو گالی دی ہوگی، بعض کا مال لوٹا ہوگا، بعض کو مارا ہو، یہ تمام حق تلفیاں اس کے نیک اعمال کا قصہ تمام کر دیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہ رہے گی۔ ملائکہ کہیں گے، پروردگار عالم، یہ شخص اعمال خیر کا ذخیرہ رکھتا تھا، لیکن وہ تمام ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی تمام نیکیاں مطالبہ کرنے والوں پر تقسیم کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی ان لوگوں کی بڑی تعداد باقی ہے جن کے مطالبے نیکیاں نہ ہونے کے باعث پورے نہیں کیے جا سکے۔ حکم ہوگا کہ ان مطالبہ کرنے والوں کے گناہ اس کے اعمال نامے میں رکھ دیے جائیں اور اس کے لیے دوزخ کے نام ایک تحریر لکھ دو۔ جس طرح آدمی نیک اعمال رکھتے ہوئے بھی دوسروں کی حق تلفیوں کے باعث ہلاک ہو جاتا ہے، اسی طرح مظلوم کے پاس جب ظالم کی نیکیاں آ جاتی ہیں تو وہ اپنے گناہوں کے باوجود بخش دیا جاتا ہے۔ ابن جلا صوفی منش انسان تھے۔ ان کے متعلق کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے کسی بھائی نے ان کی غیبت کی، پھر وہ اپنے اس فعل پر نادم ہوئے اور ایک قاصد بھیج کر اس غلطی کی معافی چاہی۔ ابن الجلا نے کہا کہ میں معاف کرنے سے قاصر ہوں، میرے اعمال نامے گناہوں سے سیاہ ہیں، ان میں ایک نیکی یہی نظر آتی ہے، بھلا میں اپنے اعمال نامے کو اس سے کیوں زینت نہ دوں۔
یہ احکام ظاہر پر مبنی ہیں۔ اب تک ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے کہ آخرت میں سعادت اور شقاوت کے اعتبار سے لوگوں کے حالات مختلف ہوں گے۔ ہم نے ہر فرقے کا حکم بیان کیا ہے، مگر یہ تمام احکام ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کسی مریض کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ اس کا مرض خطرناک ہے، اس لیے بچنا ممکن نہیں ہے، اور کسی مریض کے متعلق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مرض معمولی نوعیت کا ہے، اس لیے اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ محض اندازے ہیں، بسا اوقات صحیح ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات غلط، یہاں تک کہ وہ مریض جو بظاہر موت سے ہمکنار ہے اچھا ہو جاتا ہے، اور معمولی نوعیت کا مریض دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مخفی اسرار ہیں جو اس نے زندہ لوگوں کی روحوں میں ودیعت کر دیے ہیں، اور ایسے دقیق اسباب ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ایک مقررہ اندازے پر مرتب کر رکھا ہے۔ کسی بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کی حقیقت پر مطلع ہو سکے۔ اسی طرح نجات اور کامیابی کے اسباب بھی مخفی ہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ان کی حقیقت کا علم حاصل کر سکے۔ جس سبب سے نجات ہوتی ہے اسے عفو اور رضا کہتے ہیں، اور جس سے آدمی ہلاک ہوتا ہے اسے غضب یا انتقام کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک راز اور ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ازلی مشیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مخلوق کو ازلی مشیت کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ گناہ گار کی مغفرت ممکن ہے، اگرچہ اس کے ظاہری گناہ بے شمار ہوں، اور متی کے لیے عذاب ممکن ہے، اگرچہ اس کی ظاہری نیکیاں بے حساب ہوں، اس لیے کہ اعتبار تقوی کا ہے، اور تقوی دل میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا دقیق معاملہ ہے کہ خود متقی کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی، دوسرے کو کس طرح ہو سکتی ہے۔ ارباب قلوب پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ بندہ کو عفو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کے باطن میں کوئی مخفی سبب اس کا مقتضی ہو۔ اس طرح وہ غضب کا مستحق بھی اسی وقت ٹھہرتا ہے جب اس کے باطن میں کوئی مخفی سبب غضب کا محرک بنتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اعمال و اوصاف کی جزا عفو و غضب نہ ہو، اور اگر جزا نہ ہو تو عدل بھی نہ ہو، اور عدل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات بھی صحیح نہ ہوں۔ وما ربک بظلام للعبید، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 46۔ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 40۔ اللہ تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ یہ سب اقوال درست ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو خود اپنی کاوش و کوشش کا صلہ ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 39۔ اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 38۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں محبوس ہوگا۔ جب کوئی شخص کجروی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کجرو کر دے گا۔ جو شخص اپنے نفس کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حال بدل دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 11۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ یہ تمام باتیں دل والوں پر اتنی صاف اور واضح منکشف ہوتی ہیں کہ دیدہ بینا رکھنے والا بھی اتنا کھلا مشاہدہ نہیں کر پاتے۔ آنکھ غلطی کر سکتی ہے کہ دور سے کسی چیز کو دیکھے اور کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھے، یا چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا تصور کرے۔ قلب کے ذریعے مشاہدہ کرنے میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بصیرت کے بند دروازے اچھی طرح کھل جائیں۔ اس کے بعد جو حقائق منکشف ہوتے ہیں ان میں غلطی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے ما کذب الفؤاد وما رأى، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 11۔ قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی۔
تیسرا درجہ نجات یافتگان۔ نجات سے ہماری مراد سلامتی ہے، سعادت اور نور و فلاح نہیں ہے۔ نجات یافتہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ کوئی خدمت کی کہ انہیں خلعت فاخرہ سے نوازا جائے اور نہ کوئی کوتاہی کی کہ عذاب دیا جائے۔ غالباً یہ حال کافر بچوں اور دیوانوں کا ہوگا۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بے ہوش رہے یا ان تک اسلامی دعوت نہیں پہنچی اور انہوں نے شہری تمدن سے دور رہ کر غفلت اور جہالت کے ساتھ زندگی گزار دی۔ نہ ان کے پاس معرفت تھی، نہ انکار، نہ اطاعت تھی اور نہ معصیت، نہ کوئی وسیلہ تھا جو انہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا اور نہ ایسا گناہ تھا جو بعد کا سبب بنتا۔ نہ وہ جنت میں جائیں گے اور نہ دوزخ میں، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسے مقام پر رہیں گے جسے شریعت نے اعراف سے تعبیر کیا ہے۔ مخلوق کے بعض گروہوں کا اعراف پر رہنا آیات اور روایات سے یقینی طور پر معلوم ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چنانچہ بازار میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اعراف کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی لیکن اپنے آبا کے نافرمان تھے۔ شہادت نے انہیں دوزخ میں جانے سے روک دیا اور معصیت نے جنت میں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاہم کسی فرقے کے بارے میں قطعی طور پر یہ کہنا کہ وہ اعراف میں رہے گا غلط ہے، بلکہ یہ ایک ظنی امر ہے۔ مثلا کافروں کی نابالغ اولاد کا اعراف میں رہنے کا حکم ظنی ہے، یقینی نہیں ہے۔ اس کی صحیح اطلاع صرف نبوت ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ علماء اور اولیاء بھی اس درجے تک رسائی سے محروم ہیں۔ بچوں کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کوئی بچہ مر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ بچہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان مقامات میں اشکال اور اشتباہ کو غلبہ ہے۔ چوتھا درجہ اصحاب فلاح، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تقلید کے بغیر معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مقربین سابقین ہیں۔ مقلدین کو اگرچہ فی الجملہ کامیابی حاصل ہوگی اور وہ جنت میں کوئی درجہ پائیں گے، لیکن انہیں اصحاب یمین ہی کہا جائے گا، جبکہ وہ مقربین ہوں گے۔ جو کچھ اجر و ثواب انہیں حاصل ہوگا وہ حد بیان سے باہر ہوگا۔ بس اس کے بارے میں اتنا ہی کہا جائے گا جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اللہ تعالی نے بطور اجمال ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 17 ہے۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان خزانہ غیب میں موجود ہے۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کا دل پر اس کا خیال گزرا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عارفین کو وہی حالت مطلوب ہوتی ہے جو کسی انسان کے دل پر نہ گزری ہو۔ وہ حور و قصور، میوے، دودھ، شہد اور شراب، زیور اور لباس وغیرہ جنت کی اشیاء کے حریص نہیں ہوتے۔ اگر انہیں یہ چیزیں عطا بھی کی گئیں تو وہ ان پر قناعت نہ کریں گے، بلکہ اللہ تعالی کے دیدار کی لذت کے طالب ہوں گے، جو سعادت کی غایت اور لذت کی انتہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جنت میں آپ کو کس چیز سے رغبت ہوگی؟ فرمایا، پہلے صاحب خانہ سے، پھر خانہ سے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں صاحب دار کی محبت نے دار سے بے نیاز کر دیا تھا، بلکہ اس کے علاوہ ہر چیز سے بے پرواہ بنا دیا تھا، یہاں تک کہ انہیں اپنی ذات سے بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ ان کی مثال ایسے عاشق کی تھی جسے معشوق کا چہرہ دیکھنے کی آرزو ہو، اور وہ اس آرزو میں اس قدر مستغرق ہو کہ اس کے علاوہ کوئی فکر، کوئی آرزو اور کوئی خواہش اس کے دل میں نہ ہو، نہ اپنے نفس کی خبر ہو
بلکہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر، بلکہ اپنے جسم کے ہر زخم سے بے پرواہ ہو کر وہ معشوق کے چہرے سے نقاب اٹھنے کا منتظر ہو۔ اس حالت کو فنا فی الحب کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے محبوب کی محبت میں اتنا غرق ہو گیا کہ اسے سوائے محبوب کے کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ اس کے تمام افکار و تصورات کا صرف ایک مرکز ہے، اس کے دل اور ذہن میں کسی دوسرے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کی یاد میں جس کی یہ حالت ہوتی ہے اسے آخرت میں وہ چیز عطا کی جاتی ہے جس کا تصور تک کسی بشر کے دل میں نہیں گزرتا۔ جیسے بہرے اندھے آدمی کو رنگ کی صورت اور آواز کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے کان اور آنکھ کے حجابات دور کر دیے جائیں تو رنگ اور آواز کی صورت و کیفیت معلوم ہو جائے گی، اور یہ بات جان لے گا کہ اس سے پہلے دل میں ان کا تصور بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ دنیا بھی ایک حجاب ہے، جب یہ حجاب اٹھے گا تو بہت سی ایسی چیزیں منکشف ہوں گی جن کا دنیاوی زندگی میں تصور بھی ممکن نہیں ہے، اور حیات طیبہ کی لذت حاصل ہوگی، اور پھر اس آیت کریمہ کا مضمون واضح ہوگا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 64۔ اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے اگر وہ لوگ جان لیں۔